बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुमेरात के दिन सिर्फ़ एक बार कुल हु अल्लाहु अहद का ख़ास वजीफ़ा पढ़ लीजिए। 1 घंटे बाद मोजज़ा खुद देख लेना। 10 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएंगे। अल्लाह वालों, जुमेरात के दिन की फ़जीलत व बरकत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जुमेरात के दिन का बड़ा ही कमाल का वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा कि मिनटों में, सेकंडों में आपकी जो भी हाजत हो, मुराद हो, पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग जुमेरात वाले दिन वक्त निकाल कर 1 घंटा नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर जुमेरात वाले दिन इस वजीफ़े को चलते फिरते 1 मरतबा पढ़ लो। ऐसा वजीफ़ा है कि आप लोगों की अगर नस्लें भी दौलत ख़त्म करना चाहें तो आपकी दौलत ख़त्म ना हो। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे कि आप लोग अगर इर्द गिर्द की ठोकरें खा रहे हो, ये वजीफ़ा पढ़कर मिनटों में अपने हालात को बदल लेना। ये जुमेरात के दिन का जो वजीफ़ा है, बहुत से लोगों ने पढ़कर एक एक दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये वजीफ़ा, ये वीडियो आप लोग मुकम्मल देख लेना। इस वीडियो में जो वजीफ़ा आप लोगों को बताया गया है, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 1 मरतबा चलते फिरते जुमेरात वाले दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देख लेना। आप लोग देखिएगा कि कैसे आपकी गैबी मदद होती है, कैसे आपके घर में, कारोबार में, ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो जाता है। सुबह वजीफ़ा पढ़ो और शाम तक आपके हालात ना बदले तो फिर मुझे कहना। एक बार अगर आपने ये वजीफ़ा मेरे भाइयों, मेरी बहनों पढ़ लिया तो अगली जुमेरात का इंतज़ार करोगे कि कब अगली जुमेरात आए और हम ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को फ़ौरी तौर पर बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, आपकी ज़िंदगियों में सुकून ले आएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। क्योंकि आजकल ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ पैसे से ही मिलती हैं। आप पैसे से खुशी तो नहीं ख़रीद सकते, लेकिन ऐसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं। खुशी एक ऐसा एहसास का नाम है और अक्सर एहसासात गिरदो पेश के ताबे होते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं और जिन तजर्बात से गुज़रते हैं, वो आपको खुशी भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अब ये बात दुरुस्त नहीं रही कि पैसा ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लाता। पैसे से आप ऐसी बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं जो ज़िंदगी में मुसर्रत का एहसास दिलाने के लिए दरकार होती हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि खुशी का इन्हसार इस पर है कि आपके पास कितना पैसा है और ये भी कि वो कैसे हासिल हुआ। मेहनत से कमाया हुआ 100 रुपया भी जब हथेली पर आता है तो वो खुशी का एहसास जगाता है, और नाजायज़ सराई से हासिल किया जाने वाला करोड़ों का ख़जाना भी सिवाय खलिश के कुछ नहीं देता। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि खुश रहने और खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको एक ख़ास हद तक पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपकी आमदनी इस सतह से कम है तो इसमें इजाफ़ा करके आप अपने लिए मज़ीद खुशियाँ ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी इससे ज़्यादा है तो फिर इसके बाद जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खुशी का एहसास घटता जाता है और फिर वो मुकाम आ जाता है जहाँ से पैसे से आप लोग अपनी खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानियाँ ख़रीदते हैं। अल्लाह वालों, जुमेरात के दिन सूरह इखलास के एक ख़ास वजीफ़े से आप जो मांगोगे मिल जाएगा। आपको सुकून और बरकत वाला रिज़्क़ और मालो दौलत नसीब होगा। हर किसी को खुशी चाहिए, मगर ज़्यादातर लोग उदास और बेजार नज़र आते हैं। फिर भी ज़िंदगी चलने का नाम है, इसलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग वक्त के साथ साथ मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सही मानों में वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लेकिन अब वैसी खुशी इंसान के चेहरे पर नज़र नहीं आती। पुराने ज़माने की बात करें तो इंसान के पास बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं थी, मगर इसके बावजूद कम से कम वो खुश थे। मगर अब जितनी आसाइश मुयस्सर है, कम ही लगती है। हमेशा दूसरों से मवासना किया जाता है। ये कहना दुरुस्त होगा कि आज हम दुखी इस बात से हैं कि दूसरे खुश हैं। ये हमसे देखा नहीं जाता। ये सोच बिल्कुल गलत है, मगर हमारे मुआशरे में पेवस्त कर चुकी है।
اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کی جانب نظر دوڑائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہنسنے مسکرانے کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ آسائش کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تھوڑا آرام کیجیے، سوچیے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی ہیں۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنی سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ مثبت سوچ: اگر زندگی میں طویل المدت بنیادوں پر خوش رہنا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ سے گہری دوستی کر لیں اور ہر منفی سے منفی بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ حسد کرنا چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ رب آپ کو غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ آپ کئی دن تک روزانہ صرف 3 مرتبہ 1 سے 2 منٹ تک اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اس کے 3 مثبت پہلو نکال لیں۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کا ذہن خود ہی ایسا کرنے لگے گا اور یہ مثبت پہلو ہی سوچ کا حصہ ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں: زندگی میں کبھی بھی کسی بڑی خوشی یا کامیابی کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں کی اتنی خوشی منائیں کہ جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی ہو۔ متوازن زندگی: اپنی زندگی میں کام اور تفریحات کے درمیان توازن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف زندگی تفریحات کی نذر کر دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اسے بس کام کام اور کام کے نام کر دیا جائے۔ کام کے ساتھ ساتھ خود کو، فیملی کو اور دوستوں کو وقت دیں۔ کم سے کم ہفتے میں پارٹی یا گھومنے پھرنے کے ایک پلان ضرور عمل درآمد کریں، کیونکہ زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں، تخلیقی سوچ ہے۔ آپ کی سوچ اور مزاج میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک تخلیقی سوچ رکھیں گے تو خوشی محسوس کریں گے۔ تخلیقی سوچ کی کچھ سرگرمیاں بھی آپ کا موڈ اچھا بنا سکتی ہیں، جس میں لکھنا، پینٹنگ اور موسیقی شامل ہے۔ خامیاں قبول کریں، اپنے میں کوتاہیوں کو دیکھیں۔ خود کو ہر وقت صحیح کہنا یہ انسان کو سائیکو بنا دیتا ہے۔ انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی خامیاں قبول کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اپنی خامیوں کو قبول کر کے ان میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ اپنی پسند کا کام کریں۔ ہمیشہ وہ شعبہ منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے قیمتی سال ان کاموں میں ضائع نہ کریں جو آپ بے دلی سے کر رہے ہوں۔ حال میں زندگی گزاریں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو تلخ سے تلخ ماضی کو بھی فراموش کر دیں۔ مستقبل کا نہیں سوچیں، کیونکہ انہیں بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن انسان کا آج اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ اپنے آج کو جئیں۔ خود اعتمادی خوش رہنے کا سب سے اہم عنصر ہے کہ رب نے آپ کو جو دیا ہے اس میں راضی ہو جائیں۔ آپ کبھی بھی دوسروں سے خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ اندر ہی اندر اداس رہے گا، لیکن اگر وہ سوچ لے گا کہ جس طرح انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح آپ میں بھی وہ صلاحیت ہے جو کسی اور میں نہیں۔ جب آپ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیں گے تو خود اعتماد رہیں گے۔ امیدیں وابستہ نہ کریں۔ اکثر بہت زیادہ لوگ امیدیں وابستہ کر لینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں دلی سکون اور خوشی چاہتے ہیں تو امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ جو مل رہا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دوسروں پر الزام رکھنے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کو اپنی تکلیف کا سبب نہ سمجھیں، بلکہ اگر کسی نے کوئی کام کر دیا ہے تو اس کا احسان مان لیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور وہ لوگ جنہیں دولت کی کمی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے دے دے۔ آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اس 4 دن کی زندگی کو خوشیوں سے سمیٹ لیں اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اگر آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، تو 1 لاکھ کا قرضہ ہو،
10 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا قرضہ ہو تو فوری طور پر اس کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگ لو تو اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ روپے عطا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا، آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، افغانستان، سعودی عربیہ، ملیشیا، پوری دنیا کے جس ملک سے جس گاؤں میں آپ لوگ رہتے ہو، جب جمعرات والا دن آ جائے تو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ چاہو تو ایک جمعرات کو پڑھ لو، چاہو تو آپ لوگ ہر جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ کریں گے کیا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، صرف جمعرات کے دن کی پابندی ہے۔ جمعرات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے، صرف دن کی پابندی ہے۔ آپ جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ اگر میں اس وظیفے کے فوائد بتاتا جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، تو آپ لوگوں کا بنا وقت ضائع کیے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو رسالہ وظائف چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر آتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جمعرات والے دن سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ لوگ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کریں گے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک الحمدللہ سب کو آتا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کو یہ عمل پورا کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ لوگ بڑے آرام سے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لو۔ درود پاک کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 41 مرتبہ 41 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو۔ اس کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے، اس کو اگر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور 111 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، یہ جمعرات کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل حل کر دیں گے۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ